अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़या के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ आए। आप अलैहिस्सलाम भी समूद कौम से ही हैं। समूद एक शख्स का नाम था जिसकी औलाद कौम समूद कहलाई। समूद का नसब नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है, यानी समूद बिन आबिर बिन इरम बिन साम बिन नूह। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नसब इस तरह बयान किया गया है, सालेह बिन उबैद बिन मासिख बिन अब्द बिन जाबर बिन समूद। और समूद का नसब इस तरह भी बयान किया गया है, समूद बिन उबैद बिन औस बिन आद बिन इरम बिन साम बिन नूह। यही ज़्यादा सही है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान 100 साल का फासला है, यानी सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद तशरीफ़ लाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र 280 साल थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को फरमाया और समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह को भेजा गया। कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और उसने तुम्हें बसाया, तो उससे माफ़ी चाहो, फिर उसकी तरफ रुजू लाओ। बेशक मेरा रब करीब है, दुआ सुनने वाला। जबकि उनके हम कौम सालेह ने फरमाया, क्या डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो, और मैं तुमसे कुछ इस पर उज़रत नहीं मांगता। मेरा अज़्र तो उसी पर है जो सारे जहाँ का रब है। अंबिया किराम की आदत शरीफ़ा यही थी कि जब नबूवत का दावा फरमाते तो सबसे पहले कौम को बुत परस्ती के छोड़ने के मुतालिक इरशाद फरमाते और अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म देते कि उसके बगैर कोई माबूद नहीं। फिर अपनी रिसालत का दावा करते ताकि कौम उनसे मोजज़ात का मुतालबा करे और उनको मोजज़ात दिखाए जाएं। फिर उनके इनकार और बाज न आने पर अल्लाह ताला के अजाब से उनको डराते। फिर भी जब वह अपने कुफ्र पर कायम रहते तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अजाब आ जाता। और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला की रहमत तुम्हें हासिल हो तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, उसी की तरफ रुजू करो, तो अल्लाह ताला की रहमत तुम्हें हासिल होगी। अल्लाह ताला की रहमत ईमान वालों के करीब है। आपने कौम को कहा कि दुनिया में तुमको हमेशा नहीं रहना, कि तुम यहाँ की नेमतों में चैन से छोड़ दिए जाओगे। बागों और चश्मों और खेतों और खजूरों में जिनका सगूफ़ा नरम नाजुक होता है, और पहाड़ों में घर तराशते हो उस्तादी से, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो और हद से बढ़ने वालों के कहने पर ना चलो। वह जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं और इस्लाह का काम नहीं करते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, तुम्हारा ख्याल बातिल है कि तुम यहाँ दुनिया में ही आराम से नेमतों में रहोगे। जिस रब ने अपनी कुदरत कामिला से तुम्हें बागात, चश्मे, खेतियाँ और नरम व नाजुक सगूफ़े वाले खजूर के दरख्त दे रखे हैं, वह ये ले भी सकता है। तुम्हें दुनियावी नेमतों पर नाज नहीं करना चाहिए। आखिर दुनिया को छोड़कर भी जाना है। तुम बड़ी महारत से पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। इस वजह से भी तुम सीधा यही समझते हो कि तुमको दुनिया में हमेशा रहना है, लेकिन तुम्हारी ये सोच सरासर गलत है। हद से तजावुज़ करने वाले, फसाद फैलाने वाले, कोई दुरुस्त अच्छा सीधा भलाई वाला काम नहीं करने वालों की तुम पैरवी कर रहे हो। तुम उनकी इताअत ना करो तो कामयाब होगे, वरना तबाही का शिकार हो जाओगे। कामयाबी सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने और मेरा हुक्म मानने में है। आपकी तबलीग से 2 फरीक बन गए, और बेशक हमने समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो। तो जब ही वह 2 गिरोह हो गए झगड़ा करते, सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, क्यों बुराई की जल्दी करते हो? भलाई से पहले अल्लाह की बख्शिश क्यों नहीं मांगते? शायद तुम पर रहम हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ पर कुछ लोग ईमान ले आए और दूसरे लोग अपने कुफ्र पर कायम रहे। इस तरह 2 गिरोह बन गए, आपस में एक दूसरे से बहसों में उलझ रहे थे। लेकिन ईमान वालों की तरफ से झगड़ा दीन के हक़ होने में होता। ये जिदाल हक़ है। सालेह अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ पर कौम के इनकार और आपके अजाब से डराने पर कौम का ये कहना, और बोले, सालेह, हम पर ले आओ जिसका तुम वादा दे रहे हो।
اس کے جواب میں صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی یہ دنیاوی نعمتوں کا آرام تمہیں حاصل ہے لیکن اس کے بدلے تم عذاب اور اپنی تباہی و بربادی طلب کر رہے ہو۔ یہ یہاں کی عقل ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ قوم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ صالح علیہ السلام نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی اور مختلف جواب دیے۔ بے شک حضر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حضر ایک وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان جس میں سمود کی قوم کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہر نبی دوسرے تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے ایک نبی کی تکذیب سے دوسرے تمام انبیاء کرام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب نے فرمایا حضر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی وہ تکذیب کر رہے تھے۔ کبھی قوم نے کہا اے صالح علیہ السلام اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہو؟ بے شک جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس پر ایک بہت بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ قوم کہنے لگی ہم نے تو تمہیں بڑا عقل مند بہت بڑا سمجھدار سمجھا ہوا تھا، ہمیں تو تم پر بڑی امیدیں تھیں، تم ہمارے دین کی امداد کرو گے، ہمارے مذہب کی تقویت کا سبب بنو گے، ہمارے طریقہ کا تائید کرو گے۔ یعنی کسی قوم میں جب بھی کوئی شخص علم و فضل میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو قوم اس سے اپنے مقصد کے مطابق امید وابستہ کر لیتی ہے۔ آپ کی قوم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ہمارے باطل دین کی امداد کریں گے۔ اسی طرح آپ غریبوں فقیروں پر بڑے مہربان تھے، ضعیف لوگوں کی امداد کرتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ تو قوم نے کہا ہم نے تو آپ کے ان اوصاف کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ تم ہمارے احباب میں سے ہوگے، ہماری امداد کرو گے، تم نے یہ عداوت اور بغض ہمارے ساتھ کیسے شروع کر لیا؟ ہمیں تو تم پر بڑا تعجب ہے کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا سے روک رہے ہو، ہمیں تو اب تم پر شک ہونے لگا ہے کہ تم ہمیں کسی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے قوم کو جواب دیا، آپ نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوائے نقصان کی کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل عطا فرمائے اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اس لیے میں بھی تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ تمہیں اس راہ کی ہدایت دے رہا ہوں جس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم اپنی بے عقلی کی وجہ سے جس باطل راہ کی میری معانبت چاہتے ہو اس میں تو اللہ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی خسارہ ہے۔ مزید قوم نے یہ کہا، انہوں نے کہا ہم نے برا سگن لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور قوم نے تکذیب کی، اس کے باعث بارش رک گئی، قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف نسبت کیا اور آپ کی آمد کو بدشگونی سمجھا۔ آپ نے قوم کو جواب دیا، آپ نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بدشگونی جو تمہارے پاس آئی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور تم فتنے میں مبتلا ہو۔ تمہارا اپنے باطل دین کو صحیح سمجھنا، بت پرستی پر قائم رہنا، یہ در حقیقت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ قوم نے آپ کو جادوگر کہا، انہوں نے کہا کہ تم پر تو جادو ہوا ہے، یعنی تم پر بار بار کثرت سے جادو کیا گیا ہے، اسی لیے تمہاری عقل سلامت نہیں رہی۔ تم ہمارے ساتھ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیں۔ قوم نے آپ کو متکبر کہا، انہوں نے کہا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا بلکہ یہ سخت جھوٹا اترانے والا متکبر ہے۔ قوم نے کہا ہم اتنی تعداد میں ہو کر ایک آدمی کی تابعداری کریں، وہ بھی ایسا شخص ہو جو ہمارے جیسا بشر ہو، ایسا کام تو دیوانہ کا ہے، ہم تو عقل مند ہیں۔ کیا اسی کو نبوت عطا ہونی تھی اور اس منصب کے لائق کوئی نہیں تھا؟ یہ شخص معاذ اللہ
اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا ہے اور یہ دعویٰ کر کے شوخی مار رہا ہے، اترا رہا ہے، یہ تو بڑا متکبر ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کو رد کرتے ہوئے فرمایا، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترانے والا، یعنی یہ قوم جب دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا اور باطل راہ پر ضد و عناد کی وجہ سے قائم رہ کر کون تکبر کر رہا تھا۔ قوم نے صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا، تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، کوئی نشان لگاؤ اگر سچے ہو۔ آپ نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور دن معین تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ مختصر واقعہ قوم سمود۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا، ان کو لمبی عمریں عطا کی۔ وہ پہاڑوں میں بڑی مہارت کاریگری سے تراش کر گھر بناتے۔ رب تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا، مالی وسعت عطا کی تو انہوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد برپا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا جو ان کے قبیلہ کے اشراف یعنی سردار قبیلہ سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، انہوں نے آپ علیہ السلام سے نشانی طلب کی تو آپ نے فرمایا، تم کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگراموں کے لیے شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلنا، ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے، تم اپنے معبودوں سے دعا کرنا، جس کی دعا قبول ہو گئی دوسرے اس کی تابعداری کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے، انہوں نے اپنے بتوں سے دعا کی جو قبول نہ ہو سکی۔ ان کے ایک سردار جندہ بن عمر نے ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کیا جس کا نام کافیہ تھا۔ اس نے کہا، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہوں نے کہا، اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ضرور ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے نوافل ادا کیے اور رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑی چٹان بالکل وہی کیفیت پیدا ہوئی جس طرح کسی جانور پر پیدائش کے وقت ہوتی ہے، اور درد کی وجہ سے کرہنہ، اضطراب وغیرہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی، اس سے حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی جس کے جسم پر اون تھی، پیٹ بڑا تھا۔ آپ کا معجزہ دیکھ کر جندہ بن عمر اور اس کے ساتھ چند اور لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ باقی لوگوں کو ایمان لانے سے جواب بن عمر اور احباب اور رباب بن سمر نے منع کر دیا۔ یہی دونوں شخص ان کے بتوں پر مقرر تھے، یعنی بت خانہ کے ناظم تھے، اور تیسرا شخص یعنی رباب بن سمر کاہن تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ہی اونٹنی نے بچہ جنا تو 80 اونٹنی جتنا تھا۔ چونکہ صالح علیہ السلام نے رب کے حکم سے بیان کر دیا کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی اور ایک دن تمہاری اور تمہارے جانوروں اور باقی جنگلی جانوروں پرندوں وغیرہ کی ہوگی۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی رہی۔ اپنے باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے تھے، یعنی کنویں میں منہ رکھتی اور اٹھاتی اس وقت جب پانی ختم ہو جاتا۔ وہ دودھ اتنا زیادہ دیتی کہ وہ لوگ پیتے اور اپنے برتن بھر لیتے۔ وہ اونٹنی گرمیوں میں وادیوں کے ظاہری حصہ میں چرتی تھی تو اونٹنی کو دیکھ کر ان کے جانور وادیوں کے نشیبی اندرونی حصے میں بھاگ کر چلے جاتے۔ سردیوں میں وہ اونٹنی نویش حصہ میں چرتی تو ان کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بالائی حصے میں آ جاتے۔ انہیں اس صورتحال میں بہت مشکل درپیش آ رہی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور اسے مار دیا تاکہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی، پھر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی میں مس نہ کرنا ورنہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ جب اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو آپ نے انہیں کہا کہ اب عذاب قریب آ چکا ہے، تو انہوں نے ان کی کونچیں کٹیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، نفع حاصل کر لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا، عذاب سے پہلے 3 دن۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا اور نفع حاصل کرنا ہے اور پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو قوم نے کہا کہ وہ 3 دن ہم پر کیسے گزریں گے؟ آپ نے کہا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا، چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اگرچہ چہرے سیاہ ہو جانے پر انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا، لیکن جب تک علامات پر یقین نہیں آ رہا تھا اس وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، اور جب انہیں یقین ہوا اب توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی نفع نہ ہوتا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ سب کی رضامندی سے ایک شخص نے کونچیں کاٹی۔ جب اس کا سب سے بدبخت کھڑا ہوا، وہ بدبخت کون تھا؟ وہ شخص قدار
بن سالف تھا، جس کا رنگ سرخی جردی مائل تھا، آنکھیں اس کی نیلی تھیں، قد اس کا چھوٹا تھا، اگرچہ اونٹنی کی پونچھیں اس شخص نے کاٹی لیکن سب کے مشورے اور اس کی رضامندی سے اس نے یہ کام کیا۔ اس لیے قرآن پاک میں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے کہ سب نے اس کی پونچھیں کاٹیں۔ یہی وجہ تھی کہ سب کی عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر صرف ایک فعل ہوتا، دوسرے اسے روکتے، اس پر خوش نہ ہوتے تو ان پر عذاب نہ آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ۔ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ و فساد برپا رہے تھے اس علاقہ میں اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرتے۔ انہوں نے کہا، آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں کہ سب خون مار کر صالح علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر وہ کہہ دیں گے کہ ان کے وارث سے کہ ہم تو سرے سے موجود ہی نہ تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا، اور یقین کرو ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے جب خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، وہ ہماری تدبیر کو سمجھ ہی نہ سکے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انہوں نے یہ سازش اونٹنی کی پونچھیں کاٹنے کے بعد کی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا جو تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، بجائے اس کے کہ وہ آخری سازش سے چوکنے ہوتے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گر گڑا کر معافی مانگتے، انہوں نے الٹا حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، ہم پر عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس کے آنے سے پہلے ہم صالح علیہ السلام اور ان کے مریدوں کا خاتمہ تو کر دیں گے۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر سب خون مارنے کا پروگرام بنایا تھا، اس رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے رسول کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ اپنی بے نیام تلواریں لہراتے ہوئے آپ پر حملہ کرنے کے لیے لپکے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہیں پتھر تو نظر آتے تھے لیکن مارنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے، چنانچہ ان سب کو اس طرح ہلاک کر دیا گیا، اور یہ مہلت ہی آخری رات تھی، چنانچہ قوم کے باقی افراد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ انشاءاللہ قریب ہی ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 3 سے لے کر 10 تک یا 7 سے لے کر 10 تک کا گروہ اس قبیلہ کے 9 سردار تھے۔ ان کے لڑکے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں ہمیشہ سرگرم رہا کرتے تھے۔ ہر رئیس زادہ کے ساتھ ان کے مددگاروں کی بھی ایک ٹولی ہوا کرتی تھی، اس لیے انہیں تسطح رہت سے تعبیر کیا گیا، یعنی 9 قبیلے اگرچہ 9 شخص تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری ایجا رسانیوں کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی باز نہیں آئے تو انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر سازش کی کہ رات کی بے خبری میں صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی پر حملہ کر کے انہیں یہ طے کر دو، اگر ان کے کسی وارث میں ہم سے دریافت کیا تو ہم انہیں یقین دلا دیں گے کہ ہمارا ان کے قتل کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں اور نہ ہی ہمیں ان کے قتل کا کوئی علم ہے، تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے وارث کمزور اور غربا لوگ ہوں، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ انہیں کیا مجال ہوگی کہ ہم سے وہ زیادہ تکرار کریں، اس طرح وہ خاموش ہو جائیں گے۔ قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے خود تباہ و برباد ہو گئے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات، تیری قدرت کے کارنامے عجیب ہیں۔ قوم سمود کے کفار پر عذاب الہی۔ پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح علیہ السلام، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو تو۔ انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ قوم سمود پر زمین کا عذاب شدید زلزلہ تھا اور آسمانوں کا عذاب سخت بجلی کی کڑک یا جبرائیل علیہ السلام کی شدید ہولناک آواز تھی، جس کی وجہ سے انہیں تباہ برباد کر دیے گئے۔ خیال رہے قرآن پاک میں قوم سمود کے عذاب کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو انہیں زلزلہ لے آ لیا اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا۔ ان دونوں کا مطلب تو وہی ہے جو بیان کیا جا چکا ہے کہ زمین میں زلزلہ، آسمانوں میں گرجدار آواز تھی۔ ان کے عذاب کے لیے تیسرا لفظ استعمال ہوا۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، سمود تو ہلاک ہو گئے حد سے گزری ہوئی چنگاڑ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ الصحتہ اور الطاغیہ سے مراد ایک ہی ہے، تاہم بعض مفسرین نے یہ معنی بھی کیا کہ تقیہ سے مراد ان کے جرائم و فسادات کا حد سے گزرنا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے حد سے بڑھنے والے جرائم کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ اس معنی سے لحاظ سے عذاب نہیں بلکہ عذاب کا سبب ہے۔ صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کا نجات۔ پھر جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا، ہم نے صالح علیہ السلام ان کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب کبھی عزت والا ہے۔
یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں ایک ہی علاقہ میں کفار کو زلزلہ ہولناک کڑک سے تباہ برباد کر دیا گیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ان کے ایمان لانے والوں کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی کفار کو ذلیل و خوار کر دیا گیا، ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی کی اور اس کی رسوائی سے بچا لیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور رب تعالیٰ کی عظیم قدرت پر کامل ایمان رکھیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔